नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल व युफ़्सिदूना फ़िल अर्ज़ उलाइका हुमुल ख़ासिरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 27 है। अल्लज़ीना वो लोग, अल्लज़ी वाहिद के लिए, अल्लाज़ाने, अल्लज़ीने दो के लिए, तस्निया के लिए, अल्लज़ीना जमा के लिए वो लोग, यनक़ुज़ूना जो तोड़ते हैं, नक्स तोड़ना, आदल्लाहि अल्लाह के वादे को, मिन बाद मीसाक़िही उसके पुख्ता हो जाने के बाद। अब दो चीज़ें हैं, एक होता है मुआहदा या वादा और एक को हम कहते हैं मीसाक। ये मीसाक का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, मीसाक मदीना या और जो है वो मीसाक का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब मुआहदे और मीसाक में एक फ़र्क है। अब फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है। दो फ़रीक़ान के दरमियान या दो अशख़ास के दरमियान जो सूरत हाल तय पा जाती है उसको कहते हैं मुआहदा। और जब उसी मुआहदे को आप हल्फिया तौर पर मजबूत कर दें तो वो मीसाक बन जाता है। यानी मुआहदे को जब आपने हल्फिया तौर पर कसम उठाकर या हलफ उठाकर उसे जो है वो पक्का कर दिया, मुस्तहकम कर दिया, तो अब ये सिर्फ मुआहदा ही नहीं है, ये मीसाक है। अब इसकी पाबंदी और ज़्यादा लाजिम है, वादे की पाबंदी भी लाजिम है। मुआहदा जो किया जाए उसको भी पूरा करना ज़रूरी है, लेकिन मिसाक उससे भी ज़्यादा सख्त अमल है कि हमने हल्फिया तौर पर किसी बात को वो आपस में तय कर लिया है। तो ये है जी मिसाक। व यक़तऊना और वो कता करते हैं, कता करना तोड़ना, तोड़ते हैं। मा अमरल्लाहु उन चीज़ों को कि अल्लाह ने हुक्म दिया उनके मुतल्लिक, अन यूसल उन्हें जोड़ा जाए। विसाल कहते हैं मिलना, मिला देना, जोड़ देना। इसी वजह से एक आदमी की जब वफ़ात हो जाती है तो उसके लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, क्या हुआ जी, विसाल हो गया। बुज़ुर्गान दीन, औलियाए किराम, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, उनकी वफ़ात के लिए अमूमन ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है विसाल मुबारक। तो विसाल का माना ये होता है कि अपने रब के साथ जा मिले हैं। तो मिलने को कहते हैं वसल और तोड़ने को, अलग करने को कहते हैं फसल। फसल और वसल ये एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। अब किताबों में आपने देखा होगा बाब शुरू होते हैं, ये बाब है जी, उस बाब के फिर आगे फसलें होती हैं। क्या, एक उन्वान को दूसरे उन्वान से अलग करना है, एक गुफ्तगू यहाँ पे ख़त्म हो गई है, उससे अलग करके दूसरी गुफ्तगू शुरू करनी है। तो गुफ्तगू को अलग करने के लिए, उन्वानात को अलग करने के लिए दरमियान में जो जोड़ तोड़ होता है उसको कहते हैं फसलन। इतनी फसलें हैं। अब यहाँ पर वसल है, जोड़ना। अल्लाह फरमाते हैं कि वो चीज़ें कि जिनको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया था वो उसको तोड़ते हैं। अब वो कौन सी चीज़ें हैं? तो ये वो सारी अहकामात हैं, सारे जो है वो मामलात हैं जो हुकूकुल्लाह में और हुकूकुल इबाद में शामिल हैं। हुकूकुल इबाद की सारी सूरतें, हुकूकुल्लाह की सूरतें कि अल्लाह के अहकामात को भी मानना है, हुकूकुल्लाह को भी पूरा करना है, और साथ ही हुकूकुल इबाद को भी। हुकूकुल इबाद में क्या है? वालिदैन के हुकूक हैं, पड़ोसियों के हुकूक हैं, रिश्तेदारों के हुकूक हैं, फिर आम मुसलमानों के दूसरे मुसलमानों के साथ जो तल्लुकात हैं उसमें सिला रहमी करनी है, कता रहमी नहीं करनी। यक़तऊना से कता रहमी है और यसलूना से क्या है? सिला रहमी है। तो शरीयत ने किसका हुक्म दिया है? सिला रहमी का, कता रहमी से मना किया है। और गैर मुस्लिम हैं तो उनके साथ हमारा सलूक क्या हो, वहाँ पर भी शरीयत ने हमें वो हुकूक सिखाए हैं, उनको भी पूरा करना। अभी सबको पूरा करना ये क्या है? ये हुकूकुल इबाद हैं। तो अल्लाह के हक़ भी अदा करे और अल्लाह के बंदों के हुकूक भी अदा करे। ये क्या करते थे? उनको तोड़ देते थे, उनका कोई लिहाज इनके पास नहीं था। ये कौन लोग हैं? ये जो फासिक लोग हैं, फासिकीन, जो कुरान पाक के अहकामात को मानते नहीं, उनसे फ़ायदा नहीं उठाते, बल्कि उल्टा जो है बगावत करके मज़ीद जो है वो नुकसान ही उठाए जा रहे हैं, गुमराही और जलालत में ही जाते हैं। ये कौन हैं? ये वो लोग हैं यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल। ये सिला रहमी नहीं करते, ये कता रहमी करते हैं। तो शरीयत ने हमें जो दीन दिया है इसमें इतना एतदाल है कि अल्लाह ने सारे हुकूक, ये नहीं कहा कि बंदों को मेरी इबादत के लिए तुम सारी मखलूक़ात को छोड़ छाड़ के, वलदैन हैं, बच्चे हैं, बीवी है, औलाद है,
محلے دار ہیں، دوسرے مسلمان ہیں، دوسرے انسان ہیں، ان سب کے حقوق کو پامال کر کے بس عبادت میں لگ جاؤ۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، اور اس طرح کی جو عبادت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ربانیت۔ اب اسلام نے کیا کہا؟ لا ربانیت فی الاسلام، اسلام میں ربانیت کا کوئی تعلق اور تصور نہیں ہے۔ اب شریعت نے کیا بتایا؟ اس کی بہترین مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد کے دو ستونوں کے درمیان، مسجد نبی کا جو چھت تھی اس کے دوبائر دو ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹک رہی ہے۔ اب پوچھا کہ یہ رسی کس نے باندھی ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہ رسی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے باندھی ہے۔ کون ہے؟ ام المومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، یہ رسی انہوں نے باندھی تھی۔ اور کیوں باندھی تھی؟ انہوں نے پوچھا کیوں باندھی ہے یہ رسی، کس وجہ سے ہے؟ تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ، رات کو جب مسجد خالی ہوتی ہے نا تو میرے حجرے کا دروازہ بالکل سامنے ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، رات کو کوئی نہیں ہوتا، اب میں اپنے حجرے سے جب باہر آ کر یہاں مسجد کے سین میں بیٹھ کے عبادت کرتی ہوں، نفل پڑھتی رہتی ہوں، عبادت کرتی رہتی ہوں۔ اب پھر کیا ہوتا ہے، اس کے بعد جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے نا تو میں دیکھتی ہوں کہ اب میں سو جاؤں گی یا گر جاؤں گی، اب میں اپنے سر کے بالوں کو رسی کے ساتھ باندھ دیتی ہوں۔ اب نماز پڑھتے پڑھتے جب سو جاتی ہوں تو جھٹکا لگتا ہے نا، تو رسی کی کھینچاؤ کی وجہ سے پھر جاگ جاتی ہوں، پھر لگ جاتی ہوں، پھر عبادت کرتی ہوں، پھر سوتی ہوں تو پھر یہ عبادت ہے، اتنی زیادہ عبادت۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کھولو اس رسی کو، یہ کیا طریقہ تم نے اپنا رکھا ہے؟ خذوا من الاعمال ما تطیقون فان اللہ لا یمل حتی تملوا، جتنی تم طاقت رکھتی ہو اتنی عبادت کرو، اللہ تمہیں ثواب دینے سے نہیں تھکتا، تم ہی یہ کام کر کر کے تھک جاؤ گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رات بھر نفل پڑھتے رہے اور صبح جو ہے تم سے فرض نماز بھی رہ گئی ہے۔ تو اتنا زور دینا کہ آدمی فرائض اور باقی حقوق کو نظر انداز کر دے، شریعت اس کی اجازت عبادت میں بھی نہیں دیتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیصلی احدکم نشاتہ، تم میں سے چاہیے کہ ہر آدمی اس وقت تک نماز اور نوافل پڑھتا رہے جب تک اس کی طبیعت ٹھیک ہے، اشاش بشاش ہے، نشاط کی حالت میں ہے۔ وَإِذَا فَطَرَ فَلْيَقُعْد، جب تھک جائے تو بس کر دے بس۔ اب اپنی جان پر بھی ظلم کرنا یہ بھی شریعت کے مزاج میں نہیں ہے۔ اور اس کی ایک اور بہترین مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد طیبہ میں اس واقعے سے ملتی ہے کہ دو صحابی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تھے تو یہاں پر ایک انصار اور ایک مہاجر کو آپس میں کیا کیا؟ بائی بائی بنا دیا۔ اب ان کو آپس میں جو بائی بائی بنایا تھا، مواخات جس کو کہتے ہیں، اب اس میں کیا ہوا؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کابر صحابہ میں سے ہیں اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو آپس میں بائی بنایا تھا۔ اب یہ ایک ہی جگہ گھر میں رہ رہے ہیں، ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ان کے گھر ہیں، مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں، یہ دونوں آپس میں بائی بن گئے ہیں۔ اب پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک پردہ نہیں تھا، تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی جو بیوی ہیں وہ بس اسی پرانے میلے کپڑوں میں اسی طرح عام حالت میں رہتی ہیں۔ تو ایک دن میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا کپڑوں کا حال بنایا ہوا ہے، اپنے کپڑے تبدیل کیا کرو، کوئی اپنا خیال رکھا کرو۔ تو انہوں نے مجھے جواب میں کہا کہ آپ کا جو بھائی ہے نا ابو دردہ، اس کو تو عبادت کے سوا کسی چیز کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، گھر کے معاملات ہوں کوئی اور معاملات ہوں، میرے حقوق کو اس کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ رات بھر جو ہے وہ عبادت کرتے رہتے ہیں، دن کو جہاد میں اور تبلیغ میں لگے رہتے ہیں، اور کسی کام کی اس کو فرصت ہی نہیں ہے۔ فرمایا اچھا۔ اب جب ملاقات ہوئی نا دونوں بھائیوں کی تو سلمان فارسی ان سے کیا کہتے ہیں؟ انہیں کہتے ہیں ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولآلک علیک حقا فآت کل ذی حق حقہ، کہ بھائی تم یہ زیادتی کر رہے ہو، یہ ظلم ہے، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ کیا ایک آدمی بس ایک ہی کام میں لگا رہے، نہ اسے والدین کا احساس ہے، نہ بیوی بچوں کا احساس ہے، نہ کسی اور رشتے اور تعلق کا ہے، کوکل بات کی طرف نظر ہی نہیں کرتا، اور یہ کرتا ہے کہتا ہے کہ بس جو کچھ کر رہا ہوں یہی سارا کچھ ہے، تو یہ عدل و انصاف کے منافی ہے، یہ عدل نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اب عدل کیا ہے کہ اللہ کے حقوق بھی ہم نے ادا کرنے ہیں، ساتھ ہی اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اپنی جان کا جو حق ہے اس کو بھی ادا کرنا ہے۔ شریعت نے اپنی جان پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی، یہی وجہ ہے خودکشی حرام ہے۔ اپنے آپ کو پیٹنا، سینہ پیٹنا، ماتم کرنا، خودکشی کرنا، اپنی جان کو نقصان پہنچانا، یہ کیوں حرام ہے؟
اس لیے کہ وہ آدمی اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے اور شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو اب جب انہوں کو یہ سمجھا دیا کہ نہیں آئندہ تو ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور تھا، تو ملاقات ہوئی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ساری بات سنائی کہ جی مجھے سلمان فارسی نے یہ نصیحت کیا، یہ میرا معاملہ تھا، میں عبادت میں بس لگا رہتا تھا، زیادہ اسی چیز میں میری توجہ تھی، تو اس نے تو مجھے یہ بات کہی ہے، کیا اس نے ٹھیک کہا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان فارسی بالکل سچ کہتے ہیں، ان ساری چیزوں کا خیال رکھو گی تو یہ عدل ہے، اللہ اس چیز کو پسند کرتے اور چاہتے ہیں، ورنہ جو ہے یہ تم سے پوچھا جائے گا کل حقوق کے بارے میں۔ اب اس چیز میں ساری چیزیں آ گئیں۔ کیا؟ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا ینقضون عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں۔ یہ وعدہ کون سا ہے؟ اب بحیثیت مسلمان ہم نے تو یہ وعدہ اس وقت بھی کیا ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے تیرے احکامات کی پابندی کریں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے، یہ ہم کلمہ پڑھ کے عہد کرتے ہیں۔ لیکن جو کافر ہے جن کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، جن کو فاسق کہا گیا، اب انہوں نے تو یہ عہد کیا ہی نہیں ہے۔ اب یہاں کون سے عہد مراد ہے؟ تو وہی عہد مراد ہے جس کو عہد الست کہتے ہیں، الست بربکم۔ اللہ نے سب سے وعدہ لیا تھا نا، تو سب نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب یہاں انہوں نے کیا کیا؟ اس کو توڑ دیا ہے۔ اب اس کو توڑ رہے ہیں، ساتھ ہی جو ہے وہ بندوں کے جو سارے حقوق ہیں ان کو بھی ضائع کر رہی ہیں، قطع رحمی کر رہی ہیں، صلہ رحمی ان کے ہاں ہے ہی نہیں ہے۔ اب ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ چیزیں زمین پر فساد برپا کرنے کے مترادف ہیں۔ کفر اور شرک یہ اپنے طور پر زمین کے اندر فساد ہے، لیکن جب بندہ جو ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ضائع کرتا ہے نا، تو ان کے ضائع کرنے کی وجہ سے اللہ کی زمین پر کیا پھیلتا ہے؟ فساد پھیلتا ہے۔ یہ زمین پر آپ دیکھ لیں جتنا بھی فساد ہے، تو یہ فساد اسی صورت میں ہے کہ جب اللہ نے جو حدود اور قیود ہمارے لیے متعین کی ہیں نا، حقوق اللہ میں اور حقوق العباد میں، جب بندہ ان کو ضائع کرتا ہے تو زمین کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فساد پھیلانے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ جو ہے وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو صلہ رحمی اور صلہ رحمی کا شریعت نے اتنا زیادہ یاد رکھیے گا کہ پوری شریعت میں ہمارے لیے جو سب سے مشکل ترین کام ہے نا، حقوق اللہ کو ادا کرنا، یہ مشکل نہیں ہے، یاد رکھیے۔ روزے رکھ لینا بڑے آسان ہے، نماز پڑھ لینا یہ بھی آسان ہے، تہجد کے لیے اٹھنا بھی مشکل نہیں ہے، وہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن کسی کو معاف کر دینا اور صلہ رحمی کرنا، اور اس حال میں کہ جس طرح اللہ کے نبی نے شریعت میں بتایا، وہ کیا بتایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک، جو تیرے ساتھ تعلقات کو ختم کرے نا، تو اس کے ساتھ تعلقات کو جوڑ۔ اب جو آدمی اچھائی کر رہا ہو میرے ساتھ، اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہو، بڑے اچھے تعلقات ہوں، اچھے طریقے سے ملتا ہو، اب ظاہر بات ہے میں نے تو اچھے اخلاق سے اسے پیش آنا ہے۔ اب یہ کوئی پاگل ہی ہوگا کہ کوئی آدمی اچھے اخلاق سے مل رہا اور وہ آگے سے بدتمیزی کر رہا ہو، یہاں تو آسان ہے، لیکن جو آدمی قطع رحمی کر رہا ہو، تعلقات کو اس نے توڑ دیا ہے، ناراض ہو گیا، تعلقات کو باقی نہیں رکھا، اب شریعت کیا کہتی ہے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تم نے تعلقات کو جوڑنا ہے، اور یہ بہت مشکل ہے۔ یہاں پر شیطان آگے پھر بڑی پٹیاں بڑی باتیں سمجھاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، سب کو چھوڑ دیتا ہے، حقیقی بھائیوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، والدین کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی ذاتی انا کا مسئلہ ہے، اور شیطان راہ میں مخل ہو جاتا ہے اور وہ انسان کو سیدھے راستے پہ نہیں آنے دیتا، بہت مشکل ہے۔ سل من قطعک وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَكَ، جو تیرے ساتھ برائی کرے تو نے اس کے ساتھ اچھائی کرنی ہے۔ اب برائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرنا یہ کوئی چھوٹا تھوڑا کام ہے، یہ کوئی آسان کام ہے؟ ہم بدلے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک آدمی دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو نا، تو برا بلا کہہ رہا ہو، اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو، اسے گالیاں دے رہا ہو، لیکن دوسرا جو ہے وہ جس وقت تک اس کی باتوں کو برداشت کرتا رہتا ہے، اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، وہ اس کی طرف سے خود اس کو جواب دیتا ہے۔ اور جب خود آدمی بدلہ لینے کو شروع ہو جاتا ہے نا، وہ اللہ کی مدد اور فرشتہ اس کے ساتھ سے ہٹ جاتا ہے۔ اور یہ اتنا بنیادی مسئلہ تھا اسلام میں کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، غیر مسلم ہیں۔ اب غیر مسلم کو اسلام کی شریعت کے احکام کا کیا پتہ، لیکن اسلام میں مکی دور میں ہی اس پہ اتنا زیادہ زور تھا صلہ رحمی پر، دوسروں کو معاف کرنے پر، کہ جب رومی بادشاہ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پیغام پہنچا تھا، تو اس نے کہا کہ لوگوں سے پتہ کروں یہ مکہ کا کون آدمی ہے
جس نے مجھے یہ دعوت بھیجی ہے اس کے حالات کیسے ہیں. اس نے بازار میں 2-4 آدمی بھیجے, جاؤ بھائی تجارت کے لیے کوئی لوگ آئے ہوئے ہوں گے مکہ سے, ان کو پکڑ کے لے آؤ میرے پاس, ذرا معلومات تو کروں یہ کون آدمی ہے. اب پہنچ گئے جی, قافلہ لے آیا ہوا تھا تجارت کے لیے, اور قافلے کا سربراہ تھا کون؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اس وقت غیر مسلم تھے. اب بادشاہ کے سامنے جا کھڑے ہو گئے, اس نے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ یہ کون ہے, ان کا حسب و نسب کس حیثیت کا آدمی ہے, مالی لحاظ سے یہ کیسا ہے, کیسے لوگ اس کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ ساری باتیں ہو گئیں. اب اس کا آخری سوال یہ تھا اس کی تعلیمات کیا ہیں. اب ظاہر بات ہے تعلیمات میں غیر مسلم کو وہی باتیں تو یاد ہوں گی کہ جن پر سب سے زیادہ زور دیا جا رہا ہے, ورنہ غیر مسلم کو کیا پتا کہ وہ کون کون سے مسئلے بتا رہا ہے لوگوں کو. لیکن مسئلہ اتنا اہم تھا اور اس پہ اتنا زیادہ زور دیا گیا کہ مسلمان تو رہ گئے اپنی جگہ پر, غیر مسلموں کو بھی پتا تھا کہ اس بارے میں سب سے زیادہ زور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کا اور آپ کی تبلیغ کا. کیا تھا, اس نے کیا کہا, یامرنا بالصلاۃ والعفاف. وہ اپنے آدمیوں کو حکم دیتے ہیں, ہمیں حکم کرتے ہیں ہم نماز ادا کریں, جو مسلمان ہو جائے اسے کہتے ہیں نماز ادا کرو, والعفاف دوسروں کو معاف کر دو, وصلہ صلہ رحمی کرنے کا وہ آدمی حکم دیتا ہے. تو صلہ رحمی کرنا یہ اتنی بنیادی چیز تھی کہ غیر مسلم کو بھی پتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کیا ہے, صلہ رحمی ہے. اور صلہ رحمی سے قطع رحمی سے شریعت نے سختی کے ساتھ جو ہے وہ منع کیا, یہاں تک کہ اگر والدین بھی ہوں نا, کافر بھی ہوں, تو کافر والدین کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے, صلہ رحمی کرنا ہے, اس نے سلوک کرنا ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچی تو کہنے لگی یا رسول اللہ میری والدہ ہیں, بوڑھی ہے اور اسے مالی مدد کی ضرورت ہے, اور کہتی ہے کہ میرے ساتھ تعاون کرو, لیکن ہے وہ کافرہ عورت, تو کیا میں اس کے ساتھ یہ سلسلہ کر سکتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تجھے یہ شریعت نے اجازت دی ہے, تیری ماں ہے, تو نے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے اور مالی مدد اس کی کرنی ہے, چاہے وہ کافرہ ہی کیوں نہ ہو. تو ہم جو ہے یہ بات بڑی مشکل ہے, کون سی, ہم کیا کرتے ہیں قطع رحمی کرتے ہیں. صلہ رحمی جو ہے یہ اسلام کی بنیادی مسائل میں سے ہے, اور جب ہم اس میں فرق کرتے ہیں نا, اس کی وجہ سے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, فساد پھیلتا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, یہ زمین پر فساد کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پامال کیا ہوا ہے. اب اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. دنیا کا خسارہ بھی انہی کو ملتا ہے, دنیا بھی ان کی خراب ہوتی ہے, آخرت بھی ان کی خراب ہوتی ہے. اور یہاں پر اولئک هم الخاسرون یہ تاکید کے ساتھ ہے, اولئک اور ہم دوبارہ لایا گیا. کیا مراد ہے؟ اصل خسارہ وہی ہے کہ جو ان لوگوں کا ہے, اصل خسارہ آخرت کا خسارہ ہے. دنیا کے خسارے کی تلافی اور اس کا مداوع ہو سکتا ہے. دنیا کا نقصان کوئی نقصان نہیں ہے, وقتی طور پہ نقصان ہے, انسان کو پریشانی بھی ہوتی ہے, لیکن اس کا تدارک بھی ہوتا ہے, اس کا مداوع بھی ہو سکتا ہے, اور تدارک اور مداوع نہ بھی ہو تو تب بھی گزارا ہو سکتا ہے. لیکن اصل نقصان جو آخرت کا ہے, جس نے اپنی آخرت تباہ کر لی ہے, یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ پھر اس کا نہ کوئی تدارک ہے, نہ کوئی اس کا مداوع ہے, اور نہ ایسے حالات میں انسان کا کوئی گزارا ہے. تو اس لیے کہا اولئک هم الخاسرون. اب ایک بار پھر ان آیات کا الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں. الذین, وہ لوگ, ینقضون, جو توڑتے ہیں, عہد اللہ, اللہ کے وعدے کو, من بعد میثاقہ, جنہوں نے توڑ ڈالا اس وعدے کو کہ جس کو انہوں نے پختہ کیا تھا. وَیَقْطَعُونَ, اور کاٹ دیتے ہیں اس تعلق کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑا جائے. وَیُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ, اور زمین میں فساد کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس کے احکامات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے.